अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, प्यारी मानी साथी, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्लाह रहमान आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। जी बच्चों, आज की हमारी गुफ्तगू का महवर पारा नंबर 16, जिसका आगाज इन लफ्जों से होता है, क़ाला अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइया सब्रा। ट्रांसलेशन है जिसकी, वो कहने लगे कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे हमरा हरगिज सब्र नहीं कर सकते। और इख्तिताम इन लफ्जों से हुआ है जिसकी ट्रांसलेशन कुछ यूं है कि कह दीजिए हर एक अंजाम का मुंतजिर है, बस तुम भी इंतजार में रहो, अभी अभी कतअन जान लोगे कि राह रास्त वाले कौन है और कौन राह याफ्ता है। पारे के आगाज में इंतजार का तज़किरा, सब्र नहीं कर सकते मतलब इंतजार नहीं कर सकते। पारे के इख्तिताम पे भी इंतजार का तज़किरा, एक मुसलमान भी मुंतजिर है अल्लाह जुल जलाल की जानिब से रोजे कयामत मिलने वाले इनामात का मुंतजिर है। काफिर भी मुंतजिर है कि दीन में सच्चाई कितनी है, अल्लाह और उसके रसूल की बात में सच्चाई कितनी है। हर तरह के लोगों को इस पारे में किस खूब अंदाज से झंझोड़ा गया है। देखिएगा जरा, सूरह तौहा आयत नंबर 55 में इरशाद रब्बानी है, इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में फिर वापस लौटाएंगे और फिर इसी से तुमको निकाल खड़ा करेंगे। इंसान की हकीकत भी इसमें बताई है। इसके अलावा इंसान के ज़मीर को झंझोड़ा गया है कि देख लो अपनी औकात, कि इसी जमीन से तुम्हें पैदा किया है, फिर वापस इसी में लौटाएंगे और फिर इसी से दोबारा निकाल के खड़ा कर देंगे। तुम जो भी मफरूजे बनाते रहो, नेक लोगों को नेक अंजाम से और बुरे लोगों को बुरे अंजाम से कोई नहीं बचा सकेगा। आइए फिर इस पारे की रोशनी में देखते हैं नेक लोगों का अंजाम कैसा होगा और रब के बागियों का अंजाम कैसा होगा। पॉइंट नंबर 1 नेक लोगों का अंजाम, और पॉइंट नंबर 2 क्या है? बुरे लोगों का अंजाम, बागियों का अंजाम, रब के बागी। नेक लोगों का अंजाम, नेक लोग रब की जानिब से बहुत इनामों इकराम से नवाजे जाएंगे। इस बारे में देखते हैं किन किन इनामात का तज़किरा मौजूद है। इनाम नंबर 1, पहला इनाम रब की जानिब से बदला होगा, बहुत अच्छा बदला होगा। सूरह कहफ आयत नंबर 88 में इरशाद रब्बानी है, हाँ जो ईमान लाए और नेक अमाल करे उसके लिए तो बदले में भलाई है। सूरह कहफ आयत नंबर 88 की ट्रांसलेशन, और हम उसे अपने काम में भी आसानी का हुक्म देंगे। ये हो गया पहला इनाम कि हाँ जो ईमान लाए नेक अमाल करे उसके लिए तो बदले में भलाई है और हम उसे अपने काम में भी आसानी का हुक्म देंगे। दूसरा इनाम मेहमानी होगी, जन्नतुल फिरदौस की मेहमानी होगी। सूरह कहफ आयत नंबर 107 इरशाद रब्बानी है, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी अच्छे किए, यकीनन उनके लिए फिरदौस के बागात की मेहमानी है। देखें दूसरा इनाम कितना खूबसूरत है। पहला इनाम आसानी, बदले में भलाई, और दूसरा इनाम जन्नत में मेहमानी, और तीसरा इनाम क्या होगा? जन्नत होगी, हमेशा हमेशा की जन्नत होगी। सूरह कहफ आयत नंबर 108 में इरशाद रब्बानी है, खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवाला। जहां वो हमेशा रहेंगे, जिस जगह को बदलने का कभी भी उनका इरादा ही ना होगा। यानी जन्नत वो मुकाम है कि जहां दाखिल किए जाएंगे तो फिर वहां से उनका इरादा नहीं होगा निकलने का, इस कदर खूबसूरत जन्नत होगी। तो तीसरा इनाम क्या है? जन्नत हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगी। चौथा इनाम क्या है? ऐसा मुकाम के नाम तक रोशन हो जाएगा, ऐसा मुकाम के नाम तक रोशन हो जाएगा। सूरह मरियम आयत नंबर 50 में इरशाद रब्बानी है, वजअलना लहुम लिसाना सिद्किन अलियन।
اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا، یعنی وہاں پر شہرت ہوگی، نام روشن ہوگا۔ ہم لوگ تو یہاں پہ کریزی ہے نا کہ ہمارا جو ہے وہ نام روشن ہو، نام شہرت ملے، عزت ملے۔ کسی کو ٹک ٹاک پہ چاہیے، کسی کو یوٹیوب پہ چاہیے، کسی کو فیس بک پہ چاہیے، کسی کو عام زندگی میں جو ہے وہ اپنے علاقے میں چاہیے، کسی کو ملک میں چاہیے، کسی کو صوبے میں چاہیے، کسی کو شہر میں چاہیے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم خواہش رکھیں کہ ہم آسمان میں مشہور ہوں، ہمیں آسمان میں جو ہے وہ نام ملے، ہمارا نام روشن ہو آسمان کی دنیا میں، وہاں جہاں فرشتوں میں ہمارا چرچا ہو، شہرت ہو۔ تو یہاں پر چوتھا انعام کیا ہے؟ نام تک روشن ہوگا۔ پانچواں انعام کیا ہے؟ ایسی جنت جسے جنت عدن کا نام دیا گیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 61 میں ارشاد ربانی ہے کہ ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ یعنی وہ جو جنتیں ہمیشہ والی ہیں، جن کا غائبانہ وعدہ اللہ رحمان نے کر دیا ہے اپنے بندوں سے، بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہونے والا ہے۔ یعنی کہ جو غائبانہ جنت ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا بلائی کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 76 میں ارشاد ربانی ہے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکی۔ ہمیشہ والی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی نام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہوا۔ یعنی جو پاک ہوا، جس نے اپنی پاکی کا خیال رکھا، جس نے نیکی کی، بھلائی کی، اللہ کے حکموں کی پابندی کی، خود کو روک کے رکھا برائی سے، تو ہمیشگی والی جنتیں ہیں ان کے لیے، ایسے انسانوں کے لیے، ایسے شخصوں کے لیے تو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، اور کبھی بھی ان کو خوف اور ڈر نہیں ہوگا موت کا یا جنت سے نکالے جانے کا۔ چھٹا انعام دیکھ لیجئے، مہمان ہوں گے، اللہ کے خاص مہمان ہوں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 85 میں ارشاد ربانی ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے۔ چھٹا انعام بھی دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، اللہ کے انعام دینے کے انداز دیکھیے، اور پھر مہربانی چاروں طرف سے گھوم کر آئیں تو جنت میں مہمانی، جنت میں اللہ کے مہمان، جنت میں ہمیشگی والی جو ہے وہ زندگی، جنت جس کے نیچے نہریں رواں ہے، جنت عدن، غائبانہ جنت۔ یعنی کہ انعام کے طور پر کم کچھ نہیں ہے، ٹاپ لیول کا انعام کہ جس پر فخر اور غرور ہوگا، اور اس وقت وہ فخر جو ہے وہ بڑا عاجزانہ اور انکسارانہ ہوگا کہ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے، یعنی روز محشر ان کی مہمانی ہوگی جنت میں۔ ساتواں انعام کیا ہے؟ نفرت کی بجائے دل سرشار ہوں گے، محبت سے سرشار ہوں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 96 میں ارشاد ربانی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک جو ایمان لائے ہے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ بے شک جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ کے حکموں کی پابندی کی ہے، حدوں کی پامالی نہیں کی، حد و حدود کو پار نہیں کیا، ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی ان کے دلوں میں صرف محبت ہی محبت ہوگی، نفرت نہیں ہوگی، ان کے دل محبت سے سرشار ہوں گے، نفرت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے وہ۔ آٹھواں انعام، مقام ہوگا، بہت بلند و بالا مقام ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 75 میں ارشاد ربانی ہے، اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند و بالا درجے ہوں گے۔ یعنی جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوئے گا، یعنی اللہ کے حکموں کی پابندی ایمانداری سے کی ہوگی، خالص اللہ کے قرب کے حصول کے لیے عبادات کی ہیں، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کیے ہیں، اور پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے حدود کی پابندی کی ہے، نیک اعمال کیے ہیں، ان کے لیے بلند و بالا درجات بھی وہاں ہوں گے۔ کسی کو کم درجہ ملے گا جنہوں نے کم نیکیاں، کم بھلائیاں کی ہوں گی، اور جنہوں نے اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ پائے کی وزنی بھلائیاں کی ہوں گی، ان کے لیے درجہ بھی اوپر ہوگا، بلند ہوگا۔ جس طرح جنتوں کی قسمیں ہیں نا کہ ایک جنت ہلکی، اور پھر اس سے اوپر جنت، پھر اس سے اوپر جنت، اور پھر اس سے بھی اوپر جنت کا مقام ہوگا، اسی طرح سے درجات بھی بلند ہوں گے، بلند و بالا ہوں گے۔ ایسے نہیں ہم دعائیں کرتے اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دینا، درجات کو بلند کرنا۔ سورہ مریم آیت نمبر 57 میں ارشاد ربانی ہے، وَرَفَعْنَاهَا مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یعنی جو جتنا محنت سے چلے گا اور محبت سے جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص، اللہ کے لیے خود کو وقف کرے گا، اور اپنے آپ
کو جو ہے وہ اٹھا کے رکھے گا اور خالص اللہ کے قرب کی نیت ہوگی اور بلائی کرے گا، اس کے لیے اتنا ہی بلند مقام ہوگا۔ نواں انعام کیا ہے؟ نیک لوگ مستحق ہوں گے بخشش الہی کے مستحق ہوں گے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 82 میں ارشاد ربانی ہے، ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ دیکھیے گا ذرا، جو لوگ اس وقت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں پریشان نہ ہوں، گناہگار ہیں پریشان نہ ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگے۔ اللہ کو اپنے بندے کے آنسو بڑے عزیز ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے محبت ہے اللہ کو اپنے بندے کے آنسوؤں سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو بخش دینے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے ان کی، ایمان جو لے کے آئے، نیک عمل کریں گے جو اور راہ راست پہ جو رہیں گے، اللہ ان کو بخش دے گا، ان کی مغفرت فرمائے گا، ان پر جو ہے وہ رحم کرے گا، ان کی توبہ قبول کرے گا۔ یہ بھی تو ایک انعام ہے نا کہ جو معافی مانگیں گے اسی دنیا میں وقت رہتے، مہلت رہتے، تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، بشرطے کہ وہ وعدہ کریں کہ آئندہ وہ ایسے گناہوں کا کہ مرتکب نہیں ہوں گے، ارتکاب نہیں کریں گے اور اپنی پوری جان لڑا دیں گے خود کو اللہ کے راستے پر صراط مستقیم پر چلانے میں۔ 10واں انعام دیکھیے گا، میدان حشر میں ہوں گے بے خوف و خطر، بے خوف و خطر ہوں گے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 112 میں ارشاد ربانی، اور جو نیک اعمال کرے اور ایماندار بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی ہوگی۔ یعنی اس میں کیا انعام دیا گیا ہے کہ میدان حشر میں ان کو کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا، یعنی جو نیک اعمال کرے ایماندار بھی ہو تو اسے تو ڈر نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہوگی، جیسے دنیا میں ڈر ہوتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ بے انصافی نہ کر دے، اس کا کوئی حق نہ مار لے، نہ تو اس کے ساتھ بے انصافی ہوگی نہ اس کا حق مارا جائے گا، یعنی اس کو برابر پورا تول کر اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں محنت کی خود کو نیک راستے پر رکھنے کے لیے، صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے۔ برے لوگوں کا انجام کیا ہوگا اس دن، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ برے لوگوں کا انجام گناہ رب کے ساتھ بغاوت کا نام ہے، گناہ رب کے ساتھ بغاوت کا نام ہے۔ ایسی بغاوت کا وبال کیا کیا ہوگا، آئیے دیکھتے ہیں اس پارے کی روشنی میں۔ نمبر 1، لا کھڑا کیا جائے گا جہنم، سامنے لا کھڑا کیا جائے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 100 ارشاد ربانی ہے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اس دن ہم جہنم بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے، جہنم کو کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے۔ دیکھ لیں کہ جو رب کے ساتھ بغاوت کرے گا سب سے پہلے اس کا نقصان، جہنم اس کے سامنے کھڑی کر دی جائے گی۔ نمبر 2، بطور مہمانی ہوگی جہنم میں، بطور مہمانی، استغفر اللہ۔ سورہ کہف آیت نمبر 102 میں ارشاد ربانی ہے، اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، سنو ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ جو کافر ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی مہمانی جہنم میں ہوگی، اور جہنم سجائی گئی ہے، دوزخ سجائی گئی ہے، جہنم سجائی گئی ہے آگ سے، پتھروں سے، جو کہ جل رہی ہے اور بالکل تیار ہے، اس میں طرح طرح کے عذاب تیار ہیں، کہیں کھولتا پانی ہے، کہیں سیسا ہے، کہیں جو ہے وہ ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل اتنا کڑوا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، کہیں کوئی جو ہے وہ تکلیف ہے، کہیں کوئی عذاب ہے، کہیں کوئی جو ہے وہ سزا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 دیکھیے گا، یعنی کہ عذاب نمبر 3، بیکار جائیں گی ان کی نیکیاں، بیکار جائیں گی۔ سورہ کہف آیت نمبر 103 104 میں ارشاد ربانی ہے، کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے پوائنٹ اٹھتے ہیں، بڑی تدبر والی یہ آیت ہے، دونوں آیات۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، یعنی وہ لوگ جنہیں اپنے اعمال پر اعتبار ہے لیکن وہ پھر بھی خسارے میں ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ لائک اگر کوئی صدقہ کر رہا ہے تو دکھا کے کر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے تو ڈڈورا پیٹ کے دے رہا ہے، کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو احسان جتلا کے دے رہا ہے، کوئی کسی کی جو ہے وہ مدد کر رہا ہے تو گندی زبان بول کے کر رہا ہے، یعنی کہ غلط زبان بول کے کر رہا ہے، سخت الفاظ میں جو ہے وہ کسی سے بات کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی میں تو بڑا اچھا رشتہ دار ہوں، لیکن رشتہ داروں کی چغلیاں ان کے پیٹ کے پیچھے کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے اور منہ پہ اچھا بن رہا ہے۔ تو یہ ہیں وہ تمام تر بیکار کوششیں کہ دکھاوے کے لیے کیے ہوئے کام ہو اسی گمان میں کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں، لیکن کیا ہوگا
کہ ان کی مہمانی جہنم میں ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 4 دیکھیے گا، ان کے لیے قائم نہیں کیا جائے گا، میزان قائم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 105 میں ارشاد ربانی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال ضائع ہو گئے، پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، روز محشر کا انکار کیا، یوم آخرت کا انکار کیا، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے تو رب کی ذات سے ہی انکار کر دیا، انہوں نے تو روز محشر سے انکار کر دیا۔ جب سارا انکار کر دیا تو ان کے لیے پھر قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں ہوگا، کوئی میزان نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو اس دن کا انکار کیا۔ اب کس چیز کا جو ہے وہ رکھ رہے ہیں آس اور امید کے دنیا میں جو کام کیے ہیں وہ یہاں تولے جائیں گے۔ ان کو رب نے ان کے اعمال کا اجر دنیا میں ہی دے دیا، ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت۔ لیکن وہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار نہیں کیا، اقرار کیا، ملاقات کا اقرار کیا، روز محشر پر یقین رکھے، میزان تو ان کے لیے قائم ہوگا۔ آگے دیکھیے گا پوائنٹ نمبر 5، ان کا گزرنا ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ یہ دیکھیں کہ سورہ مریم آیت نمبر 71 میں ارشاد ربانی ہے، تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی طے شدہ امر ہے۔ یعنی پل صراط پر سے گزرنا ہر ایک کا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ نے لگا دیا ہے ہمارے ذمے، قطعی طور پر یہ امر ہو کر رہے گا، یہ طے شدہ ہے کہ پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ اور جو نیک ہوں گے وہ تو پھرتی سے گزریں گے، اور جو بد ہوں گے وہ گر جائیں گے نیچے گڑھے میں، کھائی میں، آگ میں، اور اپنے حصے کا پائیں گے۔ جہنم کی طرف لے جائیں گے، پیاسے لائے جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 6 دیکھیے گا، جہنم کی طرف پیاسے لائے جائیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 86 میں ارشاد ربانی ہے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور گناہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ یعنی جو گناہگار ہوں گے، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوں گے، اللہ سے ملاقات کا انکار کرنے والے ہوں گے، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ کہ وہ سخت پیاسے ہوں گے، وہ سخت پیاسے ہوں گے۔ گناہگار جب روز محشر لائے جائیں گے میدان حشر میں تو وہ پیاس کی حالت میں ہوں گے، اور اسی پیاس کی حالت میں، سخت پیاس کی حالت میں وہ جہنم کی طرف جھونک دیے جائیں گے، ڈال دیے جائیں گے، جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 7 دیکھیے گا، میدان حشر میں اٹھایا جائے گا، گناہوں کا بوجھ اٹھایا جائے گا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 100 میں ارشاد ربانی ہے، اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا۔ تو وہ لوگ جو گناہگار ہیں، کفر کرنے والے ہیں، جٹلانے والے ہیں اللہ کو، روز محشر کو، تو قیامت کے دن وہ اپنے گناہوں کے بھاری بوجھ کو خود اٹھا کے لائیں گے اپنے کندھوں پر، جو کہ بہت بھاری ہوں گے، اٹھائے نہیں جائیں گے، لیکن اسی کے ساتھ وہ لائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے۔ 8واں پوائنٹ دیکھیے گا، میدان حشر میں ہوگی تو ذلت اور رسوائی ہوگی، استغفر اللہ۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 102 103 میں ارشاد ربانی ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اور گناہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے، اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے، ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے ہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت آئے گی، اعلان ہوگا قیامت کے آنے کا، سور پھونکا جائے گا تو گناہگار جو ہیں وہ پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، نیلی اور پیلی دہشت سے ان کی آنکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی، اور اس میں نیلے اور پیلے رنگ ہوں گے، یعنی کہ وہ نیلی پیلی آنکھیں ہوئی پڑی ہوں گی دہشت کی وجہ سے۔ تو وہ لائے جائیں گے، تو وہ جب آپس میں بات کریں گے وہ چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے، ہم نے تو دنیا میں صرف 10 دن ہی گزارے ہیں۔ یعنی ان کو جو دنیا ہے، دنیا جو ہے وہ دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے اور کہیں گے ہم نے 10 دن ہی گزارے ہیں دنیا میں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، دنیا میں رہنا عذاب بن جائے گا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں ارشاد ربانی ہے، اور ہاں جو میری یاد سے روح گردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ وہ لوگ جو اللہ کی یاد سے روح گردانی کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، دنیا میں بھی ان کی زندگی میں تنگی ہوتی ہے، بھلے مال کی فراوانی ہو ان کی زندگیوں میں، جتنا مرضی مال ہو، لیکن ان کو سکون نہیں ہوگا، رشتوں کی طرف سے بھی نہیں ہوگا، دل کی طرف سے بھی نہیں ہوگا، دماغ کی طرف سے بھی نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی تنگی، تکلیف، پریشانی ان کو گھیرے رکھے گی پوری زندگی۔ کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی پریشانی آ گئی، کبھی کسی رشتے سے جدائی آ گئی، کبھی کسی رشتے کی طرف سے جو ہے بے وفائی آ گئی، کہیں بے ایمانی آ گئی کسی رشتے کی طرف سے، کسی ناطے کی طرف سے، لیکن وہ تنگی میں رہیں گے، ان کی زندگی تنگ رہے گی کسی نہ کسی وجہ سے۔ کبھی اولاد نافرمان ہو گئی تو کبھی بیوی نے جو ہے وہ دغا دے دیا، پھر کیا ہوگا کہ ہم اسے بے روزے قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یعنی ایسے لوگ جو میری یاد سے روگردانی کریں گے، روزے قیامت بھی وہ صحیح سے جو ہے ان کے ساتھ برتاؤ نہیں ہوگا، اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے وہ۔
پوائنٹ نمبر 10 دیکھیے گا، میدان حشر میں اٹھائے جائیں گے، اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 اور 126، پہلے 124 تھا، 124 سے لے کر 126 مسلسل آیات ہیں جس کی ٹرانسلیشن ہے، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بلا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ بروز قیامت وہ لوگ جو اللہ کی یاد سے روگردانی کریں گے وہ بھی بلا دیے جائیں گے، یعنی ان کو بھی جو ہے وہ یاد نہیں رکھا جائے گا، ان کو اندھا کر کے لایا جائے گا۔ وہ سوال کریں گے کہ اے اللہ تو نے ہمیں جو ہے وہ اندھا کیوں کر دیا، ہم تو بھلے اچھے بھلے تھے، بھلے چنگے تھے، دیکھتے تھے۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ، تو نے میری آئی ہوئی آیتوں کو بھلا دیا، میری نشانیوں کو ٹھکرا دیا، بھلا دیا اسے، اس پر عمل نہیں کیا، اس پر یقین نہیں کیا، تو آج تیرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو تو نے دنیا میں میری آیتوں کے ساتھ کیا۔ اب دیکھیے گا نیک لوگوں کی عادات، وہ لوگ جن کا انجام بہت خوبصورت ہوگا۔ آئیے اس بارے میں ان کی کون کون سی آیات کا تذکرہ ہے دیکھتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ ہم ان خوبصورت عادات کو اپنائیں، اللہ کرے کہ ہمارا انجام بھی خوبصورت ہو جائے۔ پوائنٹ نمبر 1، عادت نمبر 1، اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ سورہ مریم آیت نمبر 18 میں ارشاد ربانی ہے، یہ کہنے لگے میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 18 میں ارشاد ربانی ہے، یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ مریم علیہ السلام اللہ سے پناہ مانگتی ہیں کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے، کہ تو اگر اللہ کی سے ڈرنے والا ہے تو میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی مہمانی سے نوازیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے۔ سورہ مریم آیت نمبر 31 میں ارشاد ربانی ہے، اور اس نے مجھے برکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک بھی میں زندہ ہوں۔ یعنی جو لوگ نماز کی پابندی کریں گے، زکوٰۃ پابندی سے ادا کریں گے، جن پر زکوٰۃ جو ہے اللہ نے فرض کی ہے، تو وہ ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے جنت میں مہمانی ہوگی۔ والدین کی خدمت کرنا۔ پوائنٹ نمبر 3، سورہ مریم آیت نمبر 32 میں ارشاد ربانی ہے، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اس آیت سے پتہ چلا ہے کہ والدین کی خدمت کرنی ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، اس نے سلوک کرنا ہے جس کا قرآن کریم میں بار بار حکم آیا ہے کہ والدہ کی خدمت گزار بنایا اس نے مجھے، یعنی والدین کی خدمت کرنی ہے۔ جو والدین کی خدمت گزار ہوں گے اللہ ان کو جنت سے نوازے گا۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے کثرت سے دعا کرنا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے 28 تک ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے، اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یعنی کثرت سے دعا کرنا، کثرت سے دعا کرنا کہ میرا سینہ کھول دے، اور کس لیے کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھے، میرے کام کو آسان کر دے تاکہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکوں، اور میرے زبان کی گرہ کھول دے تاکہ اپنی زبان سے لوگوں کو سمجھا سکوں، اور لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، دین کو سمجھ سکیں، شریعت کو سمجھ سکیں۔ تو یہ ہے جی کثرت سے دعا کرنا۔ اللہ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے۔ ہم دین کے لیے خود کو جو ہے وہ وقف کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ نیک راستے پر چلانا چاہتے ہیں، تو کثرت سے دعا کرنے والے جو ہے رب پر توکل کے ساتھ دعا کرنے والے، اس سے تو کیا ہوگا، ان کے لیے جنت میں مہمانی ہوگی۔ سورہ مریم آیت نمبر 47 میں ارشاد ربانی ہے، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ کہا اچھا تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ یہاں بھی جو ہے وہ دعا کی گئی ہے کہ میں اپنے پروردگار سے تیری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، یعنی دعا کرنی ہے، صرف رب سے دعا کرنی ہے، کیونکہ وہ مہربان ہے، وہ رحمان ہے، اسی سے دعا کرنی ہے۔ یہ دوسری آیت اس سلسلے میں ہے، کثرت دعا کے سلسلے میں، کہ دعا کرنی ہے اللہ سے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے کثرت سے استغفار کرنا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 73 میں ارشاد ربانی ہے، ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے، اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، کثرت سے استغفار کرنا، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے اس کی رحمت مانگنا، اس کی پناہ میں آنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے پروردگار سے خالص نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنی خطاؤں کی معافی مانگے،
دعا مانگے، اللہ سے استغفار کریں، مغفرت مانگے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مجبوریوں کو جانتا ہے، ہماری توبہ قبول کرے گا، اور اللہ ہی بہتر ہمیں اجر عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ اور باقی رہنے والا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم نیکی کو اختیار کرنے والے بن جائیں، کہ ہمارا انجام نیک لوگوں جیسا ہو جائے، اور ہم برے کاموں سے بچنے والے بن جائیں کہ برے انجام سے بچ جائیں ہم، خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔